देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो एपिसोड है ये आपको सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। बड़ा मौजू है, ग्रेटर इसराइल मंसूबा जो था उसकी तरफ अहम पेशकदमी जो है वो कैसे हो रही है और ईरान से किस नौयत की बड़ी गलती हुई, इस्लामी ममालिक की खामोशी की जो वजह थी वो क्या है, ईरान की हार पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक की हार कैसे हो सकती है, ये सारे अवामल हैं क्या, कितने साल पहले इस चीज़ के ऊपर काम हुआ, और इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि ईरान वाहिद मुल्क था जो वाज़िया तौर के ऊपर और खुलेआम फ़लस्तीन की हमायत करता था और इसराइल की मुखालफत करता था। इस पूरे रीजन में अगर इसराइल को इस वक्त किसी से ख़तरा था तो वो ईरान था। उसकी मिसाल देखिए कि सऊदी अरेबिया, दुबई, जॉर्डन पहले से जो हैं वो उनकी हमायत याफ्ता हैं इसराइल के, वो कुछ करते भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते। इराक़ और शाम के ऊपर जो है वो पहले से काबज़ है, इसराइल का कंट्रोल है वहाँ पे। अब जब ईरान वापस स्ट्राइक कर रहा है इसराइल के ऊपर तो जॉर्डन जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, और वो इजाज़त देने की वजह इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के हैं। हाँ, इसराइल करे तो वो तमाम इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन जो हैं उनको तोड़ सकता है। क्यों? मैशत मजबूत है, वो तगड़े हैं, दुनिया पे राज करते हैं। अब इससे कबल तो हमने इब्राहिमी माइदा तो देखा था। ये जो सारी जंग है ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान है और मज़हब को और अल्लाह को मानने वालों के दरमियान है। वो इसलिए कि आप देखें बुद्धिस्ट जो हैं, जो किसी को नहीं मानते, जो नॉन बिलीवर हैं, क्या किसी मुसलमान ने, किसी हिंदू ने, किसी यहूदी ने, किसी ईसाई ने, किसी इस मज़हब से तल्लक रखने वालों ने या इन ममालिक में रहने वालों ने क्या इनको कभी मारा? नहीं। मसला क्या है? मुसलमान और गैर मुस्लिम का। फिर जब आज भी ये बात साबित है कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं आबादी के लिहाज से, ममालिक के लिहाज से, तो फिर क्या वजह है कि ये कमज़ोर हैं? उसकी वजह है ये फ़िरक़ों में बँट गए हैं, ये तकसीम है, ये माशी तौर पे कमज़ोर हैं। और जब कोई भी घर, रियासत तकसीम हो जाते हैं, उनमें यूनिटी नहीं होती, माशी तौर पे कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें उनके मुखालफिन जो होते हैं वो मारा करते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि आप देखें कि ऐसे फ़िरके पैदा किए गए जिन्होंने बाज़ में मज़हब का रंग डाल लिया। हमें उन्हें सियासी तौर के ऊपर हिकमत से कानूनी तौर के ऊपर डील करने के बजाय हमने पाकिस्तान के अंदर उन्हें काफिर करार दे दिया। वो फ़िरके से मज़हब बन गए। अब इसी तरह से बहाई एक मज़हब आपने सुना होगा जिसने मज़हब का रूप धारा, और ये वो लोग हैं जो ईरान के रहने वाले थे, अब नहीं हैं, और ये अपने आप को ईरानियन समझते हैं और वहाँ के नेशनलिस्ट हैं। बहाई एक मज़हब का रूप धार चुका है जो माज़रत के साथ अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन किसी भी नबी को नहीं मानते। अब इनकी जो चीज़ जंग है वो तो शिया मसले के साथ भी है और मुसलमानों के साथ भी और दीगर मसाले के साथ भी है। हाँ, शिया भी मुसलमान है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो नहीं है। तो जब उन्हें ईरान वालों ने दुत्कार दिया वो निकल गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की बेशुमार मिसालें दे रहा हूँ, लेकिन कुछ कंडीशन से मैं सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे। अब बहाई जो थे जब उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई तो वो चले गए इसराइल में आबाद हो गए। आज भी वो ये समझ रहे हैं कि इसराइल की मदद लेकर हम वापस अपने मुल्क ईरान में जाएंगे और हम हुक्मरानी करेंगे। फिर देखिए जो वहाँ पे कुछ ग्रुप हैं, एक तरफ खमीनी साहब का इनकलाब देखें, उनका दौरे हुकूमत देखें, दूसरी जानिब जो हैं वो लिबरल हैं, उनको देखें। लिबरल कहते हैं कि किसी भी दूसरे मुल्क या मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। उसी ईरान के अंदर से पासदारान इनकलाब ईरान शामिल हैं और पता नहीं क्या क्या नाम है। एक तरफ मज़हब की बात होती है और वहाँ पे फतवा दिया जाता है, और जो उनका शिया मसलक का रहनुमा है वो जो कह दे उसको फॉलो किया जाता है। तो लिबरल जो हैं वो समझते हैं कि अमन होना चाहिए, बेशुमार चीज़ें जो हैं वो उनमें आसानी पैदा होनी चाहिए, और लिबरल की तादाद अच्छी खासी है। और एक तरफ मजहबी फैक्टर है और दूसरी जानिब लिबरल फैक्टर है, और ईरान के अंदर से ही ईरान जो है उसको वहाँ से दुश्वारियों का सामना है। दूसरा रुख ये है कि क्रिश्चियन देख लीजिए,
جوش دیکھ لیجئے، وہ وہاں کی پارلیمنٹ میں ہیں، وہاں ان کی کاروبار ہیں، ایران کے اندر وہ بسے ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ان کی۔ یہ سارے اگر حالات دیکھیں تو جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا، تو اسرائیل تو گریٹر منصوبے کی طرف پیش قدمی نہیں کر چکا، بلکہ اس کو چند دنوں میں حتمی شکل دینے جا رہا ہے۔ اب جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے راستے کیا ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے، یہودیوں نے کوئی لمبی چوڑی جنگیں نہیں لڑی جب سے دنیا قائم ہوئی۔ سب سے پہلے انہیں ملیامیٹ کیا گیا، پھر انہوں نے اپنی ریاست قائم کی۔ ایک لمبی بات ہے وہ ریاست کیسے قائم ہوئی، وہ بھی حکمت تھی ان کی۔ قائم ہو جانے کے بعد انہوں نے مالی طور کے اوپر خود کو مضبوط کیا، ٹیکنالوجی میں خود کو مضبوط کیا، تمام وہ حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے وہ آج دنیا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور ایسے کامیاب حملے کر رہے ہیں کہ سائنسدان بھی مار دیتے ہیں، آرمی چیف بھی مار دیتے ہیں، مجاہدین کا سربراہ بھی مار دیتے ہیں، اور پراپر وہاں پہ جا کے ہٹ کر رہے ہیں۔ بدلے میں کیا ہے؟ اس سے قبل جب ایران نے حملہ کیا تھا، حماس کا جب ایشو ہوا، اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا، اور یہ خبر آئی تھی کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ 300 ڈرون انہوں نے چھوڑے تھے، اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب 300 نہیں، 500 نہیں، 800 چھوڑ دیں گے۔ وہ وہاں پہلی تو بات ہے پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو وہ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ جارڈن کی مثال لے لیجئے، وہ اوپر سے نہیں گزرنے دیں گے کسی ڈرون کو، کسی راکٹ کو، کسی ایئر فورس کے جہاز کو، کچھ بھی ایسے نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کو پتا تھا کہ ہماری حیثیت یہ ہے، تو پھر ہم یہ معذرت کے ساتھ کیوں کہتے رہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، ہم فلسطین کو یہ کر دیں گے، ایسے کریں گے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی بھی اسلامی ملک کھڑا نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر میں آخر پہ آؤں گا کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ یہ جنگ جو ہے اگر ایران ڈیمالش ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسے ہو، تو اس کا اثر تو براہ راست بلوچستان کے اوپر پڑے گا۔ آپ سمجھیں اسرائیل وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، پاکستان کے اوپر اثر پڑے گا، چین کے اوپر پڑے گا۔ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ان کو چھیڑے گا نہیں، لیکن ہم خاموش کیوں ہیں؟ اب دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کی طرف جو پیش قدمی تھی، اس میں شام اور عراق کو سر کر لیا انہوں نے۔ جب ایران کو بھی کر لیں گے، اور اب بھی شام اور عراق کو سر کرنے کے بعد، اس کے اوپر قابض ہونے کے بعد، اسرائیل کا اگلا اقدام کیا ہے؟ جس سے ڈر تھا، جس سے فکر تھی، اس ایران کو کچلنا۔ تو اگر ایران کے ساتھ ایسے ہو گیا، تو ایران اگر کمزور ہو گیا، ایران اگر ان کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے پیٹھ دکھا دی، تو وہی بات کہ پھر اسرائیل تو بلوچستان میں بھی چاہے گا تو بیٹھ سکتا ہے، وہاں سے تو وہ پاکستان کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ بھارت کے اندر پہلے سے ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس کا نقصان جنگ کے ہارنے کا ایران کو جہاں پہ ہوگا، وہاں پہ مستقبل میں پاکستان کو ہوگا۔ اور اب دیگر ممالک کیا ہے، سعودی عربیہ، دبئی، جتنے ممالک ہیں، پاکستان ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہے نا، اس آگ کو لگنے دیں۔ ہمارے گھر کے اوپر یا ہمارے اوپر جب بات آئے گی تو تب دیکھا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر پھر کیا چیز ہوگی؟ ابھی دیکھیں گے، حمایت نہیں کریں گے، جو حمایت کرے گا وہ کچلا جائے گا، تو لہٰذا ہم سلولی جنگ یہ لڑیں گے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ کس طرف حالات ہوتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ تو 10 دن کی جنگ مجھے لگتی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر اسرائیل جو ہے اگر یہ نسلیں ختم کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا، شام، عراق اور دیگر ممالک کے اوپر قابض ہونے کے بعد اگر ایران کے اوپر بھی انہوں نے یہ کنٹرول کر لیا، ان کا ایئر بیس تباہ ہو چکا، سائنسدان مارے گئے، آرمی چیف کی وہ چیزیں ہو گئیں، بڑا ملک ہے رقبے اور آبادی کے اعتبار سے ایران، مگر اس کے باوجود یہ حالات جو ہیں وہ بڑے سنگین نظر آتے ہیں کہ اس میں جو عالمی دنیا ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، وہ کیا کردار ادا کرے گی۔ دیکھیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا اسرائیل نے ایسے کیوں کیا، لیکن جو ہی ایران یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے، تو امریکہ کہتا ہے کہ ہم بھرپور دفاع کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ چونکہ امریکہ نے بھی اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں، اب دوزیں ان کی وہاں پہ شامل ہیں، ان کی نیوی فورس یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسرائیل تو امریکہ کی مدد کے بغیر اور امریکہ کے بیک اپ کے بغیر تو ایران کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتا۔ فرض کریں کر بھی لے، تو جب اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو امریکہ اس کو بیک کرے گا۔ کیوں؟ ان کے مفادات جو ہیں وہ مشترک ہیں، معاشی طور کے اوپر، باقی چیزوں کے حوالے سے ایک پورا ایجنڈا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو جنگیں جتنی اب تک ہوئی ہیں، وہ اپنے حتمی نتیجے کی طرف گامزن ہیں، اور ایران کو ہرا دینے کے بعد گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سمجھیں پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اور وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ یہاں سے کنٹرول کر لیں گے۔
یہ جو بہائی مذہب ہے جس کا آغاز ایران سے ہوا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر اب اسرائیل میں ہے، بہائی مذہب والوں کے بارے میں نے جیسے بتایا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے، نبی کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ایران نے ان پر زمین تنگ کی تھی، وہ اب اسرائیل چلے گئے تھے، اور بہائی ایران کے نیشنلسٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران واپس جا کر حکمرانی کریں۔ اس وقت مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، تمام اسلامی ممالک کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل کہانی کیا ہے، آخر ہمارے ساتھ ہوا کیوں اور اس کا آغاز کب ہوا اور یہ کیا چیزیں ہوئیں۔ یہ تمام پہلو اسرائیل کی جانب سے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایجاد کیے گئے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے پیچھے فنڈنگ کی گئی۔ میں جیسے قادیانیوں کا نام لیتے ہیں معذرت کے ساتھ، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، ان کا حق ہے جس مرضی کو مانے، جو مرضی چیزیں کریں۔ اسی طرح سے بہائی کا میں نے نام لیا، یہ جو ایک نیا مذہب بن گیا، تو انہوں نے جو آج سے 30 40 50 سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی، اس انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے آج طاقتور لوگ ان چیزوں میں شامل ہیں، وہ طاقتور لوگ اہم اداروں کے اندر شامل ہیں، اہم اداروں میں بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، عبدالسلام، جو انڈیا میں ہیں، انہوں نے بھی تو، ان کے بارے میں تو کنٹروورشل چیزیں ہیں نا کہ وہ کاف والے ہیں، دیانی، تو ہم نے ان کو پاس رکھنے کے بجائے، قبول کرنے کے بجائے دھتکار دیا۔ کیوں ہم ان کا دفاع نہیں کرتے یا ان کو آن نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ کچھ اور ہیں جن کو ہم کافر قرار دے چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کہانی ہے، اس کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ بہت پہلے سے کی گئی تھی، مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا تھا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں تو جس کے بعد ان کو کچلا جا سکے، انہی ہی کے بندوں کے ہاتھوں مروایا جائے۔ اسرائیل نے جب طاقتور لوگوں کو جمع کر کے مختلف فرقے بنائے اور انہوں نے پھر مذہب کا روپ دھار لیا، وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ اصل اقدار ہم ہی ہیں، ہمیں ہی حکمرانی کرنی چاہیے، جیسے بہائی ہیں اور باقیوں کا میں نے جو نام لیا۔ اب چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، ان کے اندر یہ سوچ سختی سے پائی جاتی ہے کہ ہم وہ اصل ہیں جن کا حق ہے ان ریاستوں کے اوپر حکمرانی کرنے کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو سیاسی طور کے اوپر ڈیل نہیں کر سکے، جنہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا، ہم ان کو کافر قرار دیتے رہے، اور آج وہ ان قوتوں کی مدد سے مالی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، وہ ہر اہم ادارے میں موجود ہیں، بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچنے لگا ہے، تو اس پورے خطے کا جو نقشہ ہے وہ نیا، وہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دیکھیے، آپ اس خطے کو دیکھیے، تو وہ تمام چیزیں سچ ثابت ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ پیک پہ جائیں گے مسلمان، دیکھا نا سلطنت عثمانیہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کہاں پہنچا، دین اسلام کو کتنا عروج ملا۔ اب یہ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، پھر یہ دوبارہ سے اٹھیں گے، ان کو کوئی لیڈر ملے گا، فلاں چیزیں ہوں گی۔ تو ہر جنگ کے بعد امن ہے اور ہر ظلم کے بعد اچھائی بھی ہے۔ تو بات طویل ہو جائے گی اگر میں یہ ریفرنسز دینا شروع کر دوں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا پیشن گوئیاں کی گئیں اور یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کس طرف جا رہا ہے، اور ایران کا ہارنا پاکستان کے اوپر کیسے اثرات مرتب کرے گا۔ تو یہ خطے کے اندر صرف گلف کی بات نہیں ہو رہی، مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہو رہی، ایران کی بات نہیں ہو رہی، یہ چیزیں بہت دور تک پھیل جائیں گی، اور ان جنگوں نے ہونا تھا، ہو رہی ہیں، اور پہلے معیشت کے اعتبار سے چیزیں ہوئیں، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، دوسروں کو کمزور کیا، مالی کنٹرول، IMF ہو، باقی چیزیں ہوں، ورلڈ بینک ہو، اپنے پاس کنٹرول رکھا، پھر اس کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل نے ایک لمبا عرصہ جنگیں نہیں لڑیں، کچھ نہیں کیا، جب وہ مضبوط ہو گئی اور دوسروں کو کمزور کیا اور تقسیم کر کے کمزور کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو مقاصد تھے اب وہ ان کو پورا کرنے کے اوپر آ گئے۔ آپ لوگوں کو اگر میری باتیں کچھ سمجھ آئی ہوں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور یہ ایپیسوڈ آپ صرف YouTube کے اوپر دیکھ سکیں گے۔ تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔